Ding ding. Ding ding. Goita Chai Corner. सलाम आप सब सुनने वालों की नज़र कोयटा चाय खाना में आपको खुशामदीद में हूँ आपका मेज़बान कफनदोज़ और मेरे साथ मौजूद हैं अमन अमान। आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे लिए बहुत ही दिलकश और बहुत ही दिल से निकली हुई बात के बारे में है। वो ये है कि कब या फिर कहाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमने शुक्र अदा किया कि हम लड़की नहीं हैं। तो इस बारे में हम बात शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं हर लड़की के दिल की धड़कन की आवाज़ अमन अमान। अमन अमान क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मेरा, मैं काश कोई एक लड़की भी नहीं आप देख लें इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे, लेकिन आप फिर उसको हरासमेंट में शुमार ना कीजिएगा। नहीं करूँगा। मैं वेलकम करता हूँ अगर कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहे। ठीक है, तो हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं बाकायदा। और कब कहाँ या कैसे हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमने शुक्र अदा किया कि हम लड़की नहीं हैं। सबसे पहले मैं आमान को दावत दूंगा कि इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले मेरे ज़हन में जो पॉइंट आता है वो ये है कि हमारे माशरे में जो हमारा स्ट्रक्चर, जो माशरती निज़ाम ऐसे बनाया गया है कि मर्दों के लिए या लड़कों के लिए पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना, या पब्लिक में अगर उनको कोई ऐसा मसला हो, पेट ख़राब हो जाए अचानक से, तो वो उनके लिए बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे वो जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मसाजिद हमेशा खुले होते, तो मैंने अक्सर मर्दों को देखा हुआ है मसाजिद में जाते हुए। मुझे याद है जब हम बैतुल मुकर्रम में चाय पीते थे, तो बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जब हम चाय पीते थे, तो जब कभी मेरा पेट वो ख़राब होना शुरू हो जाता था तो मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद चला जाता था, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट्स थे। इसी तरह मुझे कोयटा में याद है खंदारी बाज़ार के नज़दीक जब मैं बस में सफ़र करता था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में, तो वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स थे, तो हम वहाँ जाते थे। 2 रुपये, मेरे ख्याल में 2 रुपये चार्ज किया जाता था और हम पब्लिकली यूज़ करते थे। आप या नहीं? नहीं, स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं था उस पर। तो पब्लिक टॉयलेट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि हमारे जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हमारी ख़वातीन अगर कभी पब्लिक में या कब बाज़ार जाते हुए या स्कूल या कॉलेज जाते हुए रस्ते में कोई इस तरह का मसला हो, तो उनके लिए ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, जबकि मर्दों के लिए मौजूद है। तो ये मेरी नज़र में जितने भी वाक़यात मुझे याद पड़ते, तो मैं शुक्र करता हूँ कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस मसले को फ़ौरन हल कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि हम लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं दीवार के साथ खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दूँ। ये वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि सख्त पेशाब करना मना है। मज़े की बात यह है कि हम कुछ साल पहले की बात है, हम हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थी, तो हम चाह रहे थे कि हम नारायण कागान की तरफ जाएं और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, क्योंकि मैं इससे पहले एक बार जा चुका था अकेला, तो हम चाह रहे थे कि हम साथ जाएं। अब हुआ ये क्योंकि कुछ जगहों पे आप कैंपिंग वगैरह करते हैं और वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह नहीं होती, और उस ट्रिप को सिर्फ हमने इसलिए कैंसिल किया कि हमारे साथ ख़वातीन भी थी, तो उनके लिए उनके लिए टॉयलेट का बहुत बड़ा इशू था कि उस जगह फितरत में, क्योंकि मैं जब भी पहाड़ पे जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कंट्रीब्यूट करूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही कैसे कंट्रीब्यूट करूँ? मतलब आप पहाड़ पे जब पेशाब करते हैं तो आप उस नेचर में, क्योंकि पेशाब भी एक फितरती चीज़ है, तो हाँ, तो उसको हम जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस हवाले से वहाँ पे मैंने शुक्र अदा किया कि मैं लड़की नहीं हूँ। अच्छा, इसी चीज़ पे एक इंडियन मूवी भी बनी है टॉयलेट के नाम से, जो अक्षय कुमार है, वो भी इसी चीज़ पे है कि एक गांव, जो स्टोरी है वो एक गांव के बारे में जहाँ किसी भी मकान में कोई टॉयलेट नहीं है। तो ख़वातीन जो है वो सुबह सूरज तुलू होने से पहले उनके लिए लाजमी है कि वो खेतों में जाएं रफ़े हाजत के लिए। तो लेकिन मर्द कभी भी कर सकते हैं।
تو خواتین تو اس میں جو اکشے کمار کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر دن کو مجھے مطلب میرا مسئلہ ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, تو اکشے کمار کہتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, رات تک انتظار کر لو. تو وہ بھی ایک اچھی مووی ہے جو اسی چیز پہ بنی ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی اور میں ان کے گھر چلا گیا اور اتفاق سے جب انہوں نے اپنا الماری کھولا تو میں نے الماری میں دیکھا کہ ان کے بہت سارے کپڑے جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے. اور میں نے پوچھا کہ مطلب اتنے سارے کپڑے یہ آپ کے ہیں یا پھر کسی اور کے بھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ صرف میرے ہیں. تو جب میں نے ان سے وجہ مطلب پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی کسی فنکشن میں ایک کپڑے کو یا ایک ڈریس کو, ایک لباس کو ایک سے زیادہ دفعہ نہیں پہن سکتی, ورنہ لوگ اس بات کا برا منائیں گے یا پھر پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے. تو وہاں پہ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں عورت نہیں ہوں, ورنہ اتنے سارے کپڑے پہلے کون خریدے گا, کون استری کرے گا, پھر کون پہنے گا, پھر کون دھوئے گا, یہ سارے مسائل ہیں. کیونکہ کراچی میں ایک زمانے میں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ, اپنے دوستوں میں مشہور تھا کہ میں ایک ہی شرٹ ایک ہی پینٹ پہن کر جو ہے میں گھومتا رہتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم مطلب تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. کراچی کے شروع کے 8 مہینے ایک ہی جینس کے ساتھ جو ہے وہ میں کالج جاتا رہتا تھا, جو بہت ہی زیادہ میرے لیے کمفورٹیبل تھا. تو وہاں پہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں لڑکی نہیں ہوں. اچھا, ایک جینز 8 ہفتے 8 مہینے چلانا وہ تو میرے خیال میں ایک نارمل بات ہے. ایک دوست تھا کراچی میں جو ACCA کر رہا تھا, تو اس نے 2 سیمسٹر ایک ہی شرٹ پہن کے کلاس جوائن کی تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن اس کے کلاس فیلو نے کہا تھا کہ یار تمہارے پاس اور کوئی شرٹ نہیں ہے. تو اسی دن اس نے جا کے ڈولفن مال سے ایک اور شرٹ خرید لی کہ مطلب ابھی دو سیمسٹر مطلب پورا سال ہو گیا ایک شرٹ نکالتے ہوئے. مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیاں ایسے کرتی ہوں گی, ان کے لیے پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں. کراچی میں ہمارے ساتھ ایک مرحوم صاحب تھے, زیزو, وی مس یو زیزو. تو خدا رحمت فرمائے ان کو, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو ان کا ایک انقلابی شرٹ ہوا کرتا تھا جس پہ سارے برانڈس کے لوگوز لگے ہوئے ہوتے تھے. تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ اس کا شرٹ جو ہے وہ یہودی سازش ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, کیونکہ وہ ہر دن اسی شرٹ کو پہنتا تھا تقریباً 2 سال تک. مثال کے طور پر ایک دن جب وہ کالج چلا گیا تو ہم نے چپکے سے اس کا شرٹ ہم نے جلا لیا تھا کہ وہ کوئی اور شرٹ خریدے اور اس نئے شرٹ کو پہننا شروع کر دے. ہاں, اس کی میں نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہے, جو آپ لوگوں نے مل کے دوستوں نے وہ شرٹ جلائی ہے. ہاں, سازش کر کے ہم نے ان کی شرٹ جلائی. اچھا, اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ کیونکہ ہم لباس پہ بات کریں تو ایک اور چیز جس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس معاشرے میں ایک لڑکی نہیں ہوں, وہ ہے کہ مجھے اپنا چہرہ ڈھانپنا نہیں پڑتا یا مجھے چادر پہننا نہیں پڑتا. میں اپنے بال کنگھی کر سکتا ہوں, آرام سے بال لہرا سکتا ہوں لڑکیوں کی طرف. تو لیکن ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی ایسا نہیں کر سکتی. تو جب بھی میں اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ شکر ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوں, کیونکہ یہ کام میں لڑکی ہو کے نہیں کر سکتا. کلچر کے حساب سے کچھ ایسے خواتین ہیں جو برقع وغیرہ پہنتی ہیں. تو کراچی میں بالکل شدید گرمی میں 45 یا پھر 42 ڈگری پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ خواتین بلیک مطلب کالے کلر کا ابایا پہن کر جو جاتی ہیں, میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اسی وقت شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میں لڑکی نہیں ہوں. تیسری بات جس کا میں ہمیشہ سے کیونکہ میرے کافی ایسے دوست ہیں جو عمر میں بہت بڑے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک بہت سے مسائل کی وجہ سے. نہیں, وہ خوش ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. اچھا, ہاں, تو اس بات کا بھی مجھے شکر ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں کہ اگر میری عمر چاہے جتنی بھی بڑھ جائے, میرے پاس میرے معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے یہ آپشن موجود ہے کہ اگر میں 50 کا بھی ہو جائے فار ایگزامپل, خدا نخواستہ, تو 50 کا بھی اگر میں ہو جاؤں تو میرے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کے گھر رشتہ بھیج سکوں. مثال کے طور پر مطلب کسی عالیہ بھٹ کو بھی بھیج سکتا ہوں ایون, لیکن وہ مار پڑے گی وہ الگ بات ہے, لیکن بھیج سکتا ہوں. میرے پاس یہ آپشن موجود ہے, میں کسی بھی لڑکی کے گھر اپنا رشتہ بھیجوں.
انکار کرے یا نہ کرے مطلب وہ ان کی مرضی, لیکن یہ آپشن موجود ہے کہ میں رشتہ بھیج سکوں, جبکہ لڑکیوں کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے. اور کیونکہ حالانکہ میں ایک معمولی شکل و صورت نہ کریں سر جی, نہ کریں, اب ہم آپ کی تعریف کریں. نہیں تو مذاق سے ہٹ کے میں ایک معمولی شکل و صورت والا لڑکا ہوں, تو میں اپنی مرضی سے کسی کے بھی گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں, جبکہ لڑکیوں کے لیے آپشن موجود نہیں ہے, کیونکہ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا رشتہ آئے. تو یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی بھی, کیونکہ میں ابھی 30-35 لڑکیوں کے گھر رشتہ بھیج چکا ہوں, صرف 30-35. صحیح. اسی حوالے سے جب خواتین لڑکی دیکھنے آتی ہیں تو مجھے کم از کم بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک لڑکی تقریباً 7-8 خواتین کے سامنے وہ آتی ہیں اور چائے پیش کرتی ہیں, اور ان کو اس لڑکی کو ادب سے پیش ہونا ہوگا, اور وہ 8 لوگوں کی آنکھیں مسلسل اس لڑکی کو اس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں جیسے وہ کوئی چیز خریدنے آئے ہوں. تو وہاں پہ کم از کم میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لڑکی نہیں ہوں اور مجھے کسی کے سامنے جانا نہیں پڑتا, چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے, اور وہ لوگ مجھے اسیس نہیں کریں گے. وہ جو اسیسمنٹ آنٹیز ہوتی ہیں اور بعد میں وہ تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ ہائے اللہ اس لڑکی کے پاؤں تو ایسے تھے, وہ تو ایسی تھی, وہ تو گوری تھی, وہ تو کالی تھی, تو کم سے کم اس فیس سے مجھے گزرنا نہیں پڑتا. مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہے, کیونکہ جب 8-10 لوگ آپ کو دیکھ رہے, جج کر رہے, ایسے لوگ جنہیں آپ نہیں جانتے, تو مجھے پتہ ہے کہ شاید آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ان کے اندر اتنا اعتماد نہیں ہوتا. تو جب وہ چائے لا رہے, جب وہ جو ایک دوست, دور کی ایک دوست, تو جب وہ چائے لا رہی تھی تو اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی, تو صرف اسی وجہ سے ان کا رشتہ جو ہے ریجیکٹ ہو گیا, کیونکہ چائے لاتے وقت ان ہاتھ کانپ رہی تھی. تو جو آنٹیز ہوتی ہیں نا رشتہ والی, انہوں نے کہا ارے اس کے تو ہاتھ کانپتی ہے, تو رشتہ ریجیکٹ. مطلب بہت مشکل کام ہے یہ کسی کے سامنے. بہت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی اور جب کبھی بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ پکنک کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لڑکی نہیں ہوں. کیونکہ جو حرکات میں پکنک میں کرتا ہوں اگر وہ کوئی لڑکی کرے, خدا نہ خواستہ. مطلب کیا کرتے ہو؟ مطلب میں بھاگتا ہوں, میں کرکٹ کھیلتا ہوں, اگر بیچ ہو تو میں غوطہ لگاتا ہوں پانی میں, جو ایسے کام ایک لڑکی نہیں کر سکتی, کم از کم اپنے فیملی میں, اپنے ابو کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے نہیں کر سکتی, کسی کے بھی سامنے, ہمارے معاشرے میں ہاں وہ نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے اس وقت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لڑکا ہوں اور میں جو دل چاہے میرا میں وہ کام کر سکتا ہوں. ہاں تو لڑکے باہر بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال, کرکٹ, جس طرح کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں, لیکن لڑکیوں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے 10 سال یا 11 سال سے بڑی عمر کی کسی لڑکی کو باہر کھیل کود میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہو. حتیٰ یہاں پہ بائک چلانا بھی ایک ٹیبو ہے لڑکی کے لیے. ہمیں پتہ ہے کچھ ایسے فیملیز ہیں جن کے سر پر ایک میل مرد کا سایہ نہیں ہوتا, یا تو وہ ملک سے باہر ہیں یا تو وہ فوت ہو گئے ہیں. تو آپ ہر دن اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, رکشے کا پیسہ ادا کرنا یا ٹیکسی لینا, تو وہ بہت ہی بندے کو ناگوار گزرتی ہے. اور یہاں پہ ابھی تک وہ کلچر ہمارے ہاں نہیں آیا کہ ایک لڑکی موٹر سائیکل چلائے یا سائیکل چلائے یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز چلائے جس سے اس کی زندگی آسان ہو. اسکوٹی میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ لڑکیوں کے لیے ہی بنی تھی, لیکن میں آج تک کوئٹہ میں نے کسی لڑکی کو اسکوٹی چلاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. اچھا, جو نیکسٹ پوائنٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ, اور پاکستان میں اس پہ کافی کم بات ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ بحیثیت لڑکا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہیرسمنٹ کا شکار نہیں ہوتا. حالانکہ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ریشو جتنا ہے, مطلب اس میں شاید زمین آسمان کا فرق ہو, شاید 10% لڑکے اس کا شکار ہو, لیکن 90% لڑکیاں میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں 99 لے لیں آپ, چلو 90 نا, کچھ رعایت کر لیتا ہوں, ڈسکاؤنٹ دے دیں. ہاں
90% لڑکیاں ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لکھا تھا اسی سے ریلیٹڈ, تو میرے ایک دوست نے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک 10 سال کا لڑکا جسے خود تحفظ کی ضرورت ہے, وہ اپنے 20 سال کی بہن کے ساتھ اس لیے جاتا ہے کیونکہ گھر والے کہتے ہیں کہ بیٹا چلو اپنی بہن کے ساتھ تاکہ اسے کوئی نہ چھیڑ سکے. مطلب 10 سال کا ایک لڑکا جسے خود تحفظ کی ضرورت ہے وہ اپنی بہن کے تحفظ کے لیے باہر نکل رہا ہے. مطلب میرے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی. اور آج تک میری تو آنکھیں ترس گئی, آج تک میں نے رات کو کسی اکیلی لڑکی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ہمارے فرہنگ میں, ہمارے کلچر میں ایک ٹیبو کے طور پر آتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات گئے تک ہم سارے لڑکے باہر بیٹھتے ہیں یا جاتے ہیں یا اکیلے ہی ہم جاتے رہتے ہیں آس پاس, مگر لڑکی تقریباً 4-5 بجے کے بعد باہر جا ہی نہیں سکتی اگر بغیر کسی کلاس کے. ایون جب ہم کلاس لیتے تھے اس زمانے میں, تو جب بھی ٹیچر کوئی نئی کلاس جو ہے وہ رکھنے کے لیے وہ کہتے تھے تو سب سے پہلے وہ لڑکیوں سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ لوگ آ سکیں گی اس وقت یا نہیں. تو اس حوالے سے کلاس کی ٹائمنگ جو ہے وہ تبدیل کیا کرتے تھے. ہاں, کیونکہ اذان کے بعد جو شام کی اذان ہوتی ہے, اس مغرب کی اذان کے بعد لڑکیاں اکیلے نہیں نکل سکتی ہمارے معاشرے میں. کیوں نہیں نکل سکتی وہ سب کو پتہ ہے. تو اکثر جب شادی بیاہ میں خود جب 10-11 بجے رات کو کبھی کبھار نکلتا ہوں مٹر گشتی کرنے کے لیے, تو اگر کسی بھی عورت کو میں دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد ساتھ میں ضرور ہوتا ہے. اچھا, اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی میں خواتین کو, خاص کر اگر کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے اور کوئی شادی بیاہ ہو یا کچھ اور ہو, تو جب بھی میں ان کو بہت زیادہ میک اپ میں دیکھتا ہوں تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں صرف نازک سے میرا تعلق نہیں ہے, کیونکہ 5 کلو کا پاؤڈر اپنے چہرے پہ سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. کیونکہ ان کا ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ لڑکی کو ایسے اس محفل کے لیے ایسے کپڑے پہننا ہے, بال ایسے رکھنے ہیں اور میک اپ اس طرح کرنا ہے. تو جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک ٹی شرٹ بھی پہن کر میں کسی بھی فنکشن میں جا سکتا ہوں. ہاں, میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے شادی کے دن کم از کم, کیونکہ باقی دنوں میں تو مجھے شاید نہیں جانا پڑے, لیکن شادی کے دن بھی مجھے بیوٹی پارلر نہیں جانا پڑے گا. اگر میں ایک لڑکی ہوتی تو مجھے بیوٹی پارلر جانا پڑتا. اور مجھے اور شادی کے دن وہ جو زیورات پہناتے ہیں لڑکیوں کو, اور جو کپڑے, جو باری برکم کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اور ساتھ میں مجھے ذاتی طور پر شاید لوگوں کو عجیب لگے, مجھے جو مہندی ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے. کیوں؟ وہ مجھے شاید کبھی سوچا ہی دکھتی رگ پہ جو ہے وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ مہندی پسند نہیں ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک لڑکی نہیں ہوں, نہیں تو زبردستی لوگ میرے ہاتھ پہ مہندی لگا دیتے. اگر مطلب عید کو یا اگر نہیں ہوتی لیکن مہندی کی رات تو کم از کم وہ ضرور لگا لیتے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لڑکی نہیں ہوں. ایک منٹ مجھے یہ سمجھنے دیں, آپ جب پہلی بار آپ کو تپڑ پڑا اس ہاتھ پہ مہندی والے ہاتھوں سے پڑا, کیا بات ہے, میں پہنچ گیا. ایک دوست تھا ہمارا ذوالفقار کے نام سے, تو اس کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا. اور جب میں نے اس سے وجہ پوچھا تو اس نے کہا کہ یار صبح سویرے جب بھی یہ لڑکی کالج جاتی ہے تو اس لڑکی کے کپڑے دیکھنے کے قابل ہے. میں نے کہا کیوں, مطلب کوئی مہنگا ہے کیا ہے؟ تو اس نے کہا یار یہ واحد لڑکی ہے پورے محلے میں کہ اس کے کپڑے کبھی بھی استری شدہ نہیں ہوتے. وہ ایک عجیب ہی اس میں خام پن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہا تھا کہ یار بہت ہی سادہ لڑکی ہوگی. تو اگر ہم آج کل کے زمانے سے دیکھیں تو شاید بہت ہی کم ایسے خواتین ہوں یا لڑکیاں ہوں جن کے کپڑے غیر استری شدہ ہوں. میں تو ذوالفقار کو داد دیتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ذوالفقار کی بیوی بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہوگی, کیونکہ ذوالفقار
ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس کی بیوی کو نہ میک اپ کی ضرورت ہوگی نہ کپڑے استری کرنے کی ضرورت ہوگی, مطلب وہ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے. مگر یہ ٹوسٹ سے پہلے کی کہانی ہے, ٹوسٹ کے بعد کیا ہو یہ ہے نہ تو آپ کو پتہ ہے نہ تو مجھے پتہ ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں زمین پہ تھوکتا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں لڑکی نہیں ہوں, کیونکہ کم از کم آج تک میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا کہ وہ زمین پہ چلتے راہ پہ جو ہے وہ زمین پہ تھوکے. شاید آپ کا سامنا نہیں ہوا ایسی لڑکیوں سے. میں تو مطلب مشتاق دیدار جو ہے وہ ہمیشہ میں رہتا ہوں کہ کسی ایسی لڑکی سے, مطلب ناک صاف کرنا ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے, مگر آپ نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہے کہ وہ چلتے راہ اپنی ناک میں انگلی ڈال کے وہ صاف کر رہی ہو؟ نہیں, ناک صاف کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اچھا. ہاں, لیکن تھوکتے ہوئے میں نے آج تک ویسے میں نے نہیں دیکھا, شاید نوٹ نہیں کیا ہو, شاید کرتے ہوں گے, شاید تھوکتے ہوں گے جس طرح ہم لوگ چپکے کوئی ایسا فارمولا ہو کسی کو دکھائی نہ دے. مطلب کیا, مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ لڑکیاں نہیں تھوکتی پبلک میں نے تو نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا, شاید ہم نے نوٹ نہیں کیا ہے. شاید اس کے بعد ہم اپنے سامعین کو بھی کہیں گے ہاں, ویورز ہمیں بتا دیں کہ اگر انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو فوراً فوٹو لے کے آپ ہمیں ٹیگ کیجیے. ہاں, اور ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ, پبلک میں کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا, میں نے خود نہ دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے. لیکن ہم لوگ تو روزمرہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ روزمرہ کی بات چیت میں وہ انفارمل جب بات چیت ہوتی ہے تو ہم گالیاں دیتے ہیں, دوسروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور سگریٹ بھی اسی طرح ہے, مطلب اگر کوئی مرد چاہے وہ لڑکا کسی بھی عمر کا ہو, 5, 10, 15, سگریٹ پینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لوگوں کو. مگر اگر کوئی خاتون جو ہے وہ سگریٹ پئیں تو سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ایک خاتون جرنلسٹ تھی کراچی میں, ڈان کی طرف سے انہوں نے ہمیں رابطہ کیا تھا, تو کچھ ہمارے گھر کی خواتین کی وہ انٹرویو لینا چاہتی تھی. تو آنے سے پہلے وہ ہم مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں ان کے سامنے یعنی آپ کے گھر والوں کے سامنے میں سگریٹ پیوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا یا ان پہ برا اثر تو نہیں پڑے گا. تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی جس وقت آپ سگریٹ نکالیں تو گھر کی خواتین آپ کو ایسا گورنا شروع کر دیں کہ آپ کو خود مزہ آئے. تو مطلب سگریٹ پیتے وقت بھی اگر کوئی بھی پیتا ہے یا اگر کوئی شخص, تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی لڑکا یہی خدا کا شکر ادا کرے گا کہ وہ لڑکی نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات جس کا میں ہمیشہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں رات کو دیر تک باہر جا سکتا ہوں, کہیں بھی جا سکتا ہوں کسی بھی بہانے سے. اور کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے. تو بحیثیت ایک مرد یا ایک لڑکا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں کہ میں فار ایگزامپل اگر 1 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے کہیں غائب ہو جاؤں پھر واپس آ جاؤں تو لوگ مجھے ایسی نگاہ سے دیکھیں یا میرے گھر والے مجھ سے ایسے سوالات کرنا شروع کر دے کہ جن کا جواب دینا شاید پاسبل نہیں ہو. ہاں, میں کیونکہ جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو رات دیر ہو جاتی ہے تو میں اکثر تمہارے گھر میں اسٹے کرتا ہوں. نہ سر جی, نہ سمرن, یہ ایسی باتیں, یہ پرسنل باتیں ہیں بھائی. نہیں, تو میں اسٹے کرتا ہوں, گھر والوں کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں کہ میں علی کے پاس ہوں, تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی لڑکی کو یہ اجازت ہو کہ وہ رات کو کسی کے گھر ٹھہرے. اگر بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ دار ہو تو یہ پاسبل ہے, وگرنہ رات کو کسی اور کے گھر اسٹے کرنا یہ ایک, اور اگر بھاگ جائے وہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہے, تو اس کے بعد گھر والے تو انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اور اسی حوالے سے ہم کبھی بھی جو ہے کسی لڑکی کے بارے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, لیکن کیا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی مذاق وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں, یہ تو میرے خیال میں امپاسبل ہے. مثال کے طور پر میں کبھی کبھار اپنی بہن کو کہتا ہوں کہ آپ کی وہ جو دوست ہے نا وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. ہاں بالکل,
تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہاں ہم اکثر مذاق میں گھر والوں کے ساتھ مطلب جب ہم کھانے پہ بیٹھتے تو میں اکثر مذاق کرتے رہتا ہوں کہ وہ لڑکی بہت اچھی لڑکی ہے, میری شادی کروا دو ان سے. تو یہ مذاقاً کہتا ہوں, لیکن مجھے یہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی لڑکی کے بارے میں ایسا مذاق کروں, لیکن مجھے میرے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا. میں نے ارد گرد کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں, فار ایگزامپل اگر میری بہن ہے اور وہ مجھ سے کہے کہ یار تمہارا وہ دوست تو بہت کیوٹ ہے, مطلب میری شادی کروا دو اس سے, تو یہ بھی ہے کہ مجھے یہ ایج حاصل ہے بطور ایک لڑکا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس قسم کے مذاق کر سکتا ہوں. شاید ایسی فیملیز ہوں جو ایسا کرتے ہو. ایک بات جو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں رات کے بارے میں, رمضان میں شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کافی سارے لڑکے وہ سحری تک باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی اعتکاف کے بہانے سے گھر سے نکلا ہوا ہے, کوئی تراویح کے بہانے گھر سے نکلا ہوا ہے, ان کو کوئی پابندی نہیں ہے. وہ آرام سے افطار کے بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے اور سحری تک ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہیں, پھر سحری کو گھر چلے جاتے, سحری کر کے پھر نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں. لیکن لڑکیوں کے لیے ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کراچی میں رمضان میں بالکل نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جو رات گئے تک سحری تک جو لڑکے ہیں وہ کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں یا پھر آوارہ گردی کرتے ہیں, مگر جو خواتین ہیں یا جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں ہے. تو اس وقت شاید وہ لڑکے بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ ہم لڑکے ہیں, ہم باہر جا سکتے ہیں, ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں رات گئے تک. ہاں رمضان تو کچھ لوگوں کے لیے, کوئٹہ میں اکثر جتنے بھی لڑکے وہ آؤٹ آف سٹی پڑھتے ہیں تو وہ خاص کر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری چھٹیاں ہوں تاکہ ہم یہاں آ کے انجوائے کر سکیں, کیونکہ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے عبادت بھی ہوتی ہے, لیکن جو انجوائمنٹ ہوتی ہے افطار کے بعد مطلب وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی. اور مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیاں ایسے ان کے لیے ایسے مواقع میسر ہی نہیں ہے. مطلب جو افطار کے بعد کرکٹ کھیلنا یا فٹ بال کھیلنا لڑکیوں کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک لڑکا ہوں, رمضان میں ایسے کام کر سکتا ہوں. صحیح, لب لباب یہی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق صنف نازک سے نہیں ہے. حالانکہ اس میں ہماری کوئی ہم نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری کیا خوبی ہے بھائی, ہمیں تو نکال پھینکا تھا جنت سے تو ہم آئے ادھر. ہمیں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن میں. اگر کوئی مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتا ہے تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے کفندوز KAFANDOOZ اور امن و امان کا ہے امن و امان AMN_O_AMAN. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور زیادہ مزے کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں, اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ سلامت رہیں گے. بامان خدا.